السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في مقام آخر: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه منا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارسلوا هلال شعبان لرمضان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اسلام کے بنیادی احکام کی فرضیت کو ذکر کیا، کہیں ترغیب نہیں دی، صرف حکم دیا: اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واتموا الحج، حج ادا کرو۔ ترغیب کہیں نہیں دی۔ جب بات آئی رمضان المبارک کے روزے کی تو اللہ رب العزت نے پوری ترغیب کے ساتھ فرضیت کو ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھی ان پر بھی فرض کیے گئے۔ اب روزے کا ثمرہ کیا ہے، روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ رمضان المبارک کے روزے کا نتیجہ کیا؟ تقوی۔ اللہ رب العزت نے پوری ترغیب کے ساتھ روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے باقی احکام میں ترغیب نہیں دی، نماز کی باری آئی کوئی ترغیب نہیں، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کی باری آئی کوئی ترغیب نہیں، صرف حکم، وآتوا الزکاۃ، حج کی باری آئی کوئی ترغیب نہیں، واتموا الحج۔ جب روزے کی باری آئی تو ترغیب کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں نبوت کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔
नबूवत से पूछना पड़ेगा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जब रमजानुल मुबारक के रोजे की फर्जियत को जिक्र फरमाया तो तरगीब के साथ क्यों फरमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवाब देते हैं कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक के महीने में अपनी तरफ से रहमत खासा नाज़िल फरमाते हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम रहमत खासा हासिल करना चाहते हो तो रमजान से पहले उसकी तैयारी कर लो। रमजान से पहले उसकी तैयारी कर लो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की फर्जियत को जब जिक्र फरमाया तो पूरी तरगीब के साथ जिक्र फरमाया। अब जो तैयारी करेगा वो उसको रहमत खासा भी मिल जाएगी, जो नहीं करेगा वो रहमत खासा से महरूम हो जाएगा। अब तैयारी का क्या मतलब है? तैयारी का क्या मतलब है? सारा साल बशरी तकाजे के तहत हमसे गुनाह होते हैं। आंखों का गुनाह हो गया, कानों का गुनाह हो गया, जुबान से गुनाह हो गया, हाथों से गुनाह हो गया, गुनाह की तरफ चल कर गए। बशरी तकाजे के तहत सारा साल गुनाह हो गया। हदीस मुबारका में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर तो वो तौबा कर ले तो मिट जाएगा, अगर तौबा ना करे फिर गुनाह कर ले फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है। तो अच्छी बात उसके दिल में असर नहीं करती। जब अच्छी बात दिल में असर नहीं करती तो अल्लाह की तरफ से अता करदा जो रहमत खासा है वो कैसे उसको मिल सकेगी? हमारे हाँ एक दस्तूर है, एक प्याला हो, उसके अंदर गंदगी लगी हो, कोई शख्स भी उसके अंदर ताजा खाना डाल के नहीं खाएगा, वो चाहे गंदगी का एक जर्रा ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं खाएगा। किसी का ज़मीर गवारा ही नहीं करेगा कि मैं इस बर्तन के अंदर ताजा खाना डाल के खाऊं, इसके अंदर गंदगी है। वो क्या करेगा? उसको अच्छी तरह धोएगा, उसको अच्छे तरीके से मांजेगा, साफ जब हो जाएगा फिर उसके अंदर ताजा खाना डाल के खाएगा। तो मेरे दोस्तों, सारा साल हमसे बशरी तकाजे के तहत गुनाह होते गए, उससे हमारा दिल स्याह हो गया। अब हमने अपने दिल को साफ करना है। वो बर्तन जब साफ होगा, जो अल्लाह की तरफ से रहमत खासा नाजिल होगी वो हासिल हो जाएगी। उसके लिए बर्तन को साफ करना है। बर्तन साफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको एक मौका अता फरमाया शब बारात की शक्ल में। 15 शबान की रात शब बारात। सबसे पहले इस रात की हैसियत को समझना है कि शरीयत में इस रात की हैसियत क्या है। तो जितनी भी अहादीस मुबारका की किताबें हैं, तमाम तर किताबों में हमें कोई भी ऐसी हदीस जो सेहत के एतबार से सही हो वो नहीं मिलती जो इस रात की फजीलत बयान करती हो। सही हदीस नहीं है, अलबत्ता ज़ईफ रिवायत हमें मिलती है इस रात की फजीलत के बारे में, लेकिन उस ज़ईफ रिवायत को बयान करने वालों की तादाद इतनी कसरत से आई है कि इतने लोगों ने उस हदीस को बयान कर लिया कि उस कसरत की वजह से उस हदीस में जो ज़ौक़ था उसमें कमी आ गई।
حضرات محدثین کا ایک اصول ہے، ایک حدیث اگر سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہو، اگر اس کو بیان کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کثرت کی وجہ سے اس ذوق میں کمی آ جاتی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب بارات کی رات اللہ رب العزت ساری انسانیت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری انسانیت کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 5 لوگوں کے۔ وہ 5 بد نصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت کو اللہ رب العزت روک لیتے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، وہ چاہے شرک اعتقادی طور پر ہو، وہ چاہے شرک عملی طور پر ہو۔ اعتقادی طور پر اس کا عقیدہ بن گیا ہو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا عقیدہ بن گیا ہو۔ عملی طور پر اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہوا ہو کہ اس میں شرک کی بو آ رہی ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 2 مشاہد، مشاہد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے دل میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں بدگمانی ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، ایسے شخص کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 3 مسبل ازارہ، وہ شخص جس کی شلوار یا پجامے کا پونچا ٹکنوں سے نیچے ہو، تکبر کی وجہ سے، یہاں پہ تکبر کی قید لگائی، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے پونچا ٹکنے سے نیچے رہ جاتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں۔ ہاں اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا، اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 4 عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ اب یہاں نافرمانی سے کون سی نافرمانی مراد ہے؟ وہ نافرمانی نہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں چون چون کر دینا۔ کسی نے اپنے ماں باپ کا دل نافرمانی سے چور چور کر دیا ہو وہ شخص شامل ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 5 مدمن خمر، شراب پینے والا، وہ چاہے اس رات پیو، وہ چاہے اس سے پہلے پیو، یا اس سے چاہے بہت پہلے کی پیو، لیکن اس نے توبہ نہ کی، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت کو روک لیتے ہیں، اس کے علاوہ تمام انسانیت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم میں ان 5 گناہ میں سے کوئی گناہ ہے، اگر ہے تو اس کی ہم نے مغفرت کرنی ہے، اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو موقع عطا فرمایا کہ رمضان سے پہلے شب برات عطا فرمائی کہ اس رات تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کی سیاہی کو صاف کر لو۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمت خاصہ عطا فرمائیں گے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا کہ اس رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس رات عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے،
فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، تیسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، کوئی طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ نوافل کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ توبہ کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ حاجت کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت دیکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر کثیر کیا جائے، اللہ رب العزت کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے، اللہ رب العزت سے باتیں کی جائے، اللہ رب العزت سے باتیں کی جائے، اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھے، حال کو بھی سامنے رکھے، اور موجودہ جو آنے والا دور ہے اس کی بھی آپ اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ یہ کبھی کروا کے تو دیکھے، اللہ سے کبھی باتیں کر کے تو دیکھے، اس میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، یہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ سے باتیں کرے گا۔ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کاج سے آتے ہیں 10 بجے، لو جی تھوڑی عبادت کر لیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر کر لیا، 2 بج کے تھک گئے، سو گئے، اس کے بعد آنکھ کھلی صبح 11 بجے۔ ایسی رات کا کیا فائدہ عبادت کا، جس پہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اس رات کا کوئی فائدہ، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کریں۔ اور ان عبادت میں جو سب سے مین چیز ہے، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے برتن کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لیبنا آدم، اے آدم کی اولاد میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے آدم کی اولاد میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے آگے عجب بات، وَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، تجھے میرے حق کا واسطہ آج تم بھی مجھ سے پیار کر۔ اتنا بڑا اللہ ہو کر کیا فرما رہا ہے، تجھے میرے حق کا واسطہ آج تم بھی مجھ سے پیار کر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے دوستی لگائیں۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے اپنے آپ کی جو سارا سال بشری تقاضے کے تحت گناہ ہوئے ان کو معاف کروائیں۔ کبھی یہ ذہن پہ خیال نہ آئے کہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا، میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیا، پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کبھی نہ یہ گناہ۔ اللہ نے ایسے ذہن رکھنے والوں کے لیے بھی ایک آیت کو سنبھال کے رکھا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے دو مجھ رب کی طرف سے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس آیت میں، اس لفظ میں یا عبادی الذین، جو شہد ٹپک رہا ہے اس کو تو بیان نہیں کر سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہوں۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کیا کہتی ہے، میرا لال، میرا بیٹا، اس ماں کی ممتا وہ نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ نماز پڑھنے والے۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا۔ نہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے
جنہوں نے ساری زندگی گناہ کی، میری نافرمانی کی، اسرفو اسراف سے نکلا ہے۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ضرورت سے زائد گناہ کیے، اس نے آنکھ چمڑنے کے برابر بھی نیکی نہیں کی، وہ بندہ، اس سے اللہ رب العزت مخاطب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذنوب جميعا، جميعا کثرت میں بولا جاتا ہے، ذنوب ذنب کی جمع، سارے گناہ، وہ چاہے صغیرہ ہو، وہ چاہے کبیرہ ہو، وہ چاہے اعلانی ہو، وہ چاہے سری ہو، وہ چاہے ظاہری ہو، وہ چاہے باطنی ہو، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ترمذی کی ایک روایت، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان طفل ہر رات بدکاری کی، شراب بدکاری ہر رات۔ ایک رات ایک عورت کو 60 دینار میں خرید کر لایا، تو دیکھا وہ عورت رو رہی ہے، تو پیپر نے پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو؟ اپنی مرضی سے آئی ہو، زبردستی تو نہیں لے کر آیا؟ تو اس عورت نے کہا پیپر، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا۔ کفل نے اس کے آنسو دیکھے، کفل بھی رونے لگا، اور کہتا ہے جا میری بہن، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر دی، میں بڑا گنہگار انسان ہوں۔ وہ گئی، کفل مر گیا، کفل مر گیا۔ اب معاشرے میں اتنا ذلیل کہ کوئی اس کو کندھا دینے نہیں آ رہا تھا، ساری رات اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے غیب سے پردہ ہٹایا، اس کے گھر کے دروازے کے باہر نورانی سطر پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للقفل، لوگوں اللہ نے قفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے قفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ذات غفور الرحیم ذات ہے، اور اس کا رحم کیسا رحم ہے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں دو ایسے شخص ہوں گے جو اتنا شور کر رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے کہ پوری جہنم والے تنگ آ جائیں گے اسے۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دے۔ تو اللہ فرمائیں گے معافی کوئی نہیں ملنی، دنیا میں میری نافرمانی کرتے رہے، اب جہنم میں سرو، جاؤ جہنم میں جا کے کود جاؤ۔ اس میں سے ایک شخص بھاگا ہوا جا کے جہنم میں پہنچ جائے گا، اور دوسرا شخص تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ رب العزت دونوں کو پھر بلائیں گے اور پوچھیں گے، پہلے سے پوچھیں گے ہاں بھائی تو بڑا شور مچا رہا تھا کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دو، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دو، اب تو جہنم میں چلا گیا۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے سوچا دنیا میں تو تیرا کوئی حکم مانا ہی نہیں، اب بھی تیرا حکم مان لوں، کیا پتا تو اسی کے تو پیر میرے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دے۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جا میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیا، وہ چلا جائے گا۔ اب دوسرے سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی دنیا میں بھی تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میرا حکم نہیں مانا، اب بھی تو میرا حکم نہیں مان رہا، تو کہتا ہے پھر جنت کا فیصلہ لکھ دو۔ تو بس کرے گا یا اللہ حکم تو تیرا ماننا تھا،
لیکن میں نے دنیا میں تیرے بارے میں بڑا سنا کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیرا اب رحم آئے، شاید تیرا اب رحم آئے، شاید تیرا اب رحم آئے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندے، میری طرف سے رحم آ چکا، جا تیرے لیے بھی جنت کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ آخری بات کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے معاشرے میں اتنا ذلیل تھا کہ لوگوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ دور جنگل میں جا کے رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد جب کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ کر جب اس کو گھیرا ڈالا تو اس نے یوں دائیں طرف دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ اس نے یوں بائیں طرف دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقص المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں آتی، جس کی نافرمانی کی جائے اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ فلاں جگہ میں میرا بندہ مر گیا، اس کے کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرو، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو لوگ بھاگے ہوئے گئے، جا کے دیکھا وہی شخص شرابی، زانی، عیاشی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ یہ کیا؟ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، یہ ایسا ولی کیسے بن سکتا ہے کہ آج ہم اس کا جنازہ پڑھیں ہماری بھی مغفرت ہو جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ واقعی گنہگار تھا، لیکن جب موت نے آ کر اس کو گھیرا ڈالا، اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، بے بسی کی حالت میں مجھے پکارا۔ تو اے موسیٰ، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائے اور وہ بے بسی کی حالت میں مجھے پکارے، میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو آج اپنے لیے مغفرت مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آج اگر یہی شخص ساری انسانیت کی مغفرت مانگتا تو میں اس کے طفیل ساری انسانیت کو معاف کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے اب تعلق بنائے، اللہ رب العزت سے دوستی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے اس رات ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہم نے اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جو رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں وہ ہمیں عطا ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔